अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दी अदर स्टोरीज़। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद और दुआ करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी पॉडकास्ट पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की खौफनाक स्टोरी की तरफ। आज की स्टोरी हमको यास्मीन इजाज़ ने कराची से भेजी है। आगे की स्टोरी उन्हीं के पर्सपेक्टिव से सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम एहसन। कुछ आसेब इतने ताकतवर होते हैं जिनके असरात ज़िंदगी भर आपके साथ रहते हैं। चाहे आप उनसे कितना भी पीछे छुड़वा लें, वो आपके साथ साए की तरह जुड़े रहते हैं। मेरी पूरी फैमिली आज भी उस आसेब के ज़ेर असर है। हमने कई आलिमों से रब्ता किया, कई घर बदले, पर उनसे अपना पीछा नहीं छुड़वा सके। मेरा बचपन और जवानी मुल्तान में गुजरी, पर शादी होकर मुझे कराची आना पड़ा। इन सब की शुरुआत उसी घर से हुई जिसमें मैं शादी होकर गई थी, जो कराची के इलाके बफर जोन में वाक़ था। वो घर मेरे शौहर ने शादी से कुछ अरसे पहले ही रेंट पर लिया था। शादी की पहली रात ही कुछ अजीब हुआ, पर आगे जो होने वाला था उसके मुकाबले में ये कुछ नहीं था। जब मेरी ससुराल वाले मुझे मेरे कमरे में छोड़कर बाहर चले गए, जो गुलाब के फूलों से महक रहा था। कमरे को बहुत सारे फूलों से सजाया हुआ था। मेरे बेड के चारों तरफ फूलों की लड़ियां लगी हुई थी। मेरे शौहर को कमरे में आने में कुछ देर थी तो मैं अपने लिबास को ठीक करने लगी कि अचानक मुझे एहसास हुआ कि कमरे में कोई दाखिल हुआ है। मैं सर झुकाकर बैठ गई कि मेरे शौहर आए होंगे, पर थोड़ी देर गुजरने के बाद जब कोई आवाज़ ना आई तो मैंने अपना घूंघट ऊपर करके इधर उधर देखा तो कमरे में कोई नहीं था कि अचानक मेरी नज़र बेड के चारों तरफ लगी फूलों की लड़ियों पर गई, जिन लड़ियों में से एक लड़ी को कोई ऊपर करता और फिर नीचे छोड़ देता। मुझे पहले लगा कि शायद कहीं से हवा आ रही होगी जिससे ऐसा हो रहा है, पर देखने पर उस कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, और अगर ऐसा हवा से हो रहा होता तो सिर्फ एक ही लड़ी क्यों हिल रही होती। मेरी ये सोचकर हालत ख़राब हो गई थी। इतने में दरवाज़ा खुला और मेरे शौहर कमरे में दाखिल हुए तो मैंने एक झटके में इस बात को अपना वहम समझकर अपने दिमाग से निकाल दिया। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती चलूं। मेरी ससुराल में उस वक्त मेरी सास, जेठ जिठानी और उनका एक बेटा था। शादी के बाद कुछ दिन ठीक गुजरे, पर मैंने महसूस किया कि मेरी जिठानी हमेशा मगरिब से पहले किसी न किसी बहाने से मेरे कमरे में आकर मुझे उस कमरे से बाहर ले जाती हैं और तमाम घर वाले लाउंज में जमा होकर बैठ जाते हैं। फिर मगरिब की अजान होने के कुछ देर बाद नमाज के लिए वापस कमरे में जाते हैं। कुछ अरसे बाद मैंने अपनी जिठानी से इस बात की वजह पूछी तो उन्होंने मुझे कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। एक दिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो मैं अपने कमरे में सो रही थी। मगरिब का वक्त होने वाला था कि इतने में मेरी भाभी मुझे रोज़ की तरह बुलाने आ गई। बाहर जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। भाभी मुझसे बाहर चलने की जिद करने लगी कि बाहर चल के लेट जाना। मुझे उस वक्त बहुत तेज़ बुखार हो रहा था और उसकी वजह से बाहर जाने की मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरी जिठानी ने जब ये देखा कि मैं नहीं उठ रही हूँ और मगरिब का वक्त सर पर आ गया है तो मैंने एक बात नोट की कि उनके चेहरे पर डर के आसार नुमाया होने लगे हैं। उन्होंने एक बार फिर से मुझे बाहर चलने को कहा, पर मेरी हिम्मत न हुई तो वो चुपचाप उठकर कमरे से बाहर चली गई। उनको गए हुए 5 मिनट ही गुजरे होंगे कि मुझे बहुत तेज़ सर्दी लगने लगी। इतनी सर्दी जैसे मेरे कमरे में बहुत तेज़ एसी चल रहा हो। मुझे लगा शायद ये तेज़ बुखार की वजह से हो रहा है, पर अब जो मेरे साथ होने वाला था उसकी मुझे तवक्को नहीं थी कि अचानक किसी ने मेरे बेड को एक कोने से उठा दिया और फिर एकदम छोड़ दिया। मैं बुरी तरह से हिल गई थी। डर इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मैं चादर को अपने मुंह तक ओढ़कर लेट गई।
اب مجھے احساس ہونے لگا کہ کوئی میرے پیروں کے پاس کھڑا ہوا ہے اور میری چادر کو ہلکے ہلکے کھینچ رہا ہے۔ میں سانس روک کے چپ چاپ وہاں لیٹی رہی۔ ڈر سے میری آواز تک نہیں نکل رہی تھی، پر میں شاید ان کی وارننگ کو سمجھ نہیں پائی تھی، تو کسی نے ایک جھٹکے سے چادر کو میرے اوپر سے کھینچ لیا۔ میں ہڑبڑا کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میری وہ چادر کمرے کے ایک کونے میں پڑی ہوئی تھی۔ مجھے اپنے چاروں طرف بہت سارے لوگوں کی موجودگی کا احساس ہونے لگا اور بہت ہلکے ہلکے قرآن پڑھنے کی آواز آنے لگی، جیسے بہت سارے لوگ ایک ساتھ قرآن پڑھ رہے ہوں، پر وہاں دکھائی کوئی نہیں دے رہا تھا۔ احسن، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اس وقت میری کیا حالت تھی۔ ڈر سے دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اتنے میں بھابھی کمرے میں آئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے سے باہر لے گئی۔ پر جب میں کمرے سے باہر آئی تو بھابھی باہر لانچ میں نماز پڑھ رہی تھی۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر مجھے کون لایا تھا، جو اب میرے برابر میں نہیں تھا، تو میں وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھی۔ میرے شوہر اور جٹھانی میرے پاس بیٹھے تھے۔ میں نے سوال بھری نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو انہوں نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ تم پریشان نہ ہو اور جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ میں تم کو گھر جا کر ساری بات تسلی سے بتا دوں گا۔ 2 دن ہاسپٹل میں ہی گزرے، جس دوران مجھے پتہ چلا کہ میں امید سے بھی ہوں۔ خیر، میں گھر آ گئی اور اپنے شوہر سے گھر کے متعلق بات کی تو انہوں نے بتایا کہ جب اچانک ہماری شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی تو میں نے فوراً نئے گھر کی تلاش شروع کر دی تھی۔ کیونکہ پرانا گھر چھوٹا تھا تو ہم نے جلد بازی میں یہ گھر رینٹ پر لے لیا، جو کافی عرصے سے بند تھا۔ جب ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے تو کچھ عرصے کچھ نہیں ہوا۔ ہم گھر کو صاف ستھرا رکھتے اور سب سے بڑی بات، جب سے ہم اس گھر میں آئے تھے ہمارا کاروبار دن بہ دن ترقی کرنے لگا تھا۔ پر ایک دن بھابھی کے بیٹے نے کمرے میں پیشاب کر دیا۔ اس دن سے پہلے ہم کو گھر میں کسی بھی غیر مرئی مخلوق کا احساس نہیں ہوا تھا، پر جس دن یہ ہوا تو وہ مخلوق جو پاکی پسند تھی غصے میں آ گئی اور اس نے پورے گھر کو ہلا دیا۔ الماری سے کپڑے باہر آ گئے، کچن کے برتن کیبنٹ سے گرنا شروع ہو گئے۔ چاروں طرف بہت سارے لوگوں کی کسپساہٹ محسوس ہونے لگی۔ چھت سے عجیب عجیب آوازیں آنے لگی، جیسے اچانک بہت سارے لوگ چھت پر بھاگنے شروع ہو گئے ہیں۔ یہاں تک کہ بھابھی کے بیٹے کے اوپر چھت کا پنکھا گر گیا، پر اللہ کے فضل سے وہ تھوڑا سائڈ پر گرا تھا، جس کی وجہ سے وہ بچ گیا۔ ہم لوگ اتنا گھبرا گئے تھے کہ فوراً گھر چھوڑ کر خالہ کے گھر چلے گئے۔ خالو کو ساری بات بتائی، جو کافی تجربے کار تھے، تو انہوں نے ایک عالم کا بتایا۔ ہم دوسرے دن ان عالم کو گھر لے آئے۔ گھر کو بغور دیکھنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ اس گھر میں موجود جنات بہت نیک ہیں اور پاکی پسند ہیں، اور ان میں جو سب سے بڑے ہیں وہ جنات کے بچوں کو کمروں میں قرآن پڑھاتے ہیں۔ دوسری جگہوں سے بھی بچے ان سے قرآن پڑھنے آتے ہیں۔ آپ کے گھر کے بچے نے جب گھر کو ناپاک کیا تو ان کو غصہ آ گیا۔ آپ بس گھر کو صاف رکھیں اور مغرب کے وقت کمروں سے باہر آ جائیں، کیونکہ اس وقت بچے ان سے قرآن پڑھنے آتے ہیں، تو ان کو مغرب کے وقت کمرے میں کسی کی موجودگی پسند نہیں ہے۔ میں اپنے شوہر کی ساری باتیں حیرت اور غور سے سن رہی تھی، اور میں بھی اب مغرب کے وقت کمرے میں نہیں رہتی تھی۔ ابھی ہمارا معمول بن چکا تھا۔ پر جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے ساتھ اس گھر میں اور بھی کوئی آپ کے ساتھ رہتا ہے جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے پر وہ آپ کو دیکھ سکتا ہے، تو آپ سوچیں ایک لمحہ وہاں گزارنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ وقت گزرا اور مجھے اللہ نے ایک بیٹے سے نوازا۔ پہلی بار ماں بننا اور بچے کو سنبھالنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ بچے اکثر ناپاکی کر دیتے ہیں، یہ بات مجھے کھائی جاتی تھی اور اس بات سے مجھے بہت ڈر لگتا تھا، پر مجھ سے وہی غلطی ہوئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ میرا بیٹا اس دن بہت رو رہا تھا۔ میں اس کو چپ کروانے کی کوشش میں مصروف تھی، تو مجھے لگا کہ شاید اس نے پیمپر خراب کر دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ رو رہا ہے۔ میں نے جب اس کا پیمپر چیک کیا تو واقعی یہی بات تھی، تو میں نے اس کا پیمپر اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا اور بیٹے کو واش کروانے واش روم لے گئی۔ میں ابھی واش روم میں ہی تھی
کہ مجھے اپنے روم سے چیزیں گرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ جب میں روم میں گئی تو ڈریسنگ ٹیبل کا سارا سامان زمین پر گرا ہوا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ میں نے فوراً بیٹے کو بیڈ پر لٹایا اور پیمپر اٹھا کر باہر ڈسٹ بن میں ڈال کر آ گئی۔ جب میں واپس آئی تو میرا بیٹا بیڈ پر نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ میں پاگلوں کی طرح اس کو سارے گھر میں ڈھونڈنے لگی۔ میری ساس اور جٹھانی بھی میرے ساتھ ساتھ میرے بیٹے کو ڈھونڈنے لگی۔ میرا تو رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ جب کافی دیر ہو گئی اور میرا بیٹا نہیں ملا تو میں باہر لاؤنج میں ہی بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرا بیٹا میرے پاس لیٹا ہوا تھا۔ بھابھی نے بتایا تمہارے بے ہوش ہونے کے بعد جب میں دوبارہ تمہارے کمرے میں گئی تو یہ وہیں بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور اپنے شوہر کے گھر آتے ہی میں نے ان کو ساری بات بتائی اور ان سے فوری دوسرا گھر رینٹ پر ڈھونڈنے کو کہہ دیا۔ اور جب تک گھر نہیں مل گیا میں اپنے بیٹے کو لے کر اپنی کزن کے گھر چلی گئی جو کراچی میں ہی رہتی تھی۔ کچھ دن بعد ہم دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا اور میرا بیٹا 2 سال کا ہو گیا، پر راتوں میں اس کا رونا ختم نہ ہوا۔ وہ کبھی چھت کے پنکھے کو دیکھ کر روتا اور کبھی کمرے کی کھڑکیوں کو دیکھ کر۔ پھر میں پردہ ڈال دیتی تو وہ چپ ہو جاتا۔ وہ تھوڑا اور بڑا ہوا تو کمرے کے ایک کونے کی طرف اشارہ کر کے روتا تو کبھی دوسری طرف۔ ہم نے وہ گھر بھی بدل لیا، پر پھر بھی میرے بیٹے کی حالت بہتر نہ ہوئی۔ بیٹے کو عالموں کے پاس بھی لے کر گئے۔ کچھ دنوں تو وہ ٹھیک رہتا، پر پھر کچھ دن بعد وہ پھر سے ادھر ادھر اشارہ کر کے رونا شروع کر دیتا۔ وقت اور گزرا اور میرا بیٹا 4 سال کا ہو گیا۔ اس دوران مجھے اللہ نے ایک اور بیٹے سے نوازا۔ اب میرا بڑا بیٹا گھنٹوں کسی کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ جب ہم اس سے پوچھتے تم کس کے ساتھ کھیل رہے ہو تو وہ کہتا میں اپنے دوست کے ساتھ کھیلتا ہوں جس کا نام وہ عثمان بتاتا تھا۔ شروع میں ہم کو لگا شاید یہ اس کا کوئی امیجنری فرینڈ ہے، پر ایک دن میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا جب میرا بیٹا بلون سے کھیل رہا تھا۔ وہ ایک طرف بلون کو اچھالتا تو پھر کوئی دوسری طرف سے بلون کو اس کی طرف پھینکتا۔ مطلب میرا بیٹا جھوٹ نہیں کہہ رہا تھا۔ کچھ عرصہ اور گزرا تو میں نے محسوس کیا میرا بیٹا اتنی چھوٹی عمر میں ایک پورے آدمی جتنا کھانا کھاتا ہے، پر پھر بھی اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی، اور کبھی کبھی تو وہ اتنا زیادہ کھانا کھا لیتا کہ اس کو اس کی وجہ سے الٹی ہو جاتی تھی۔ ہم نے اس کے بعد بھی اپنے بیٹے کو کئی عالموں کو دکھایا، پر کچھ خاص افاقہ نہیں ہوا۔ اب میرا بڑا بیٹا ماشاءاللہ 15 سال کا ہے۔ وہ بہت ذہین اور سمجھدار ہے، پر اب بھی وہ عثمان سے باتیں کرتا ہے اور مجھے کہتا ہے امی آپ پریشان نہ ہوا کریں، وہ میرا بہت اچھا دوست ہے اور میرا بہت خیال رکھتا ہے، اور وہ میرے ساتھ آپ کی شادی والے گھر سے ہے۔ پر میں کیا کروں، میں ایک ماں ہوں، مجھے اپنے بیٹے کی فکر ستاتی رہتی ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ میرے بیٹے اور میری فیملی کے لیے دعا کیجیے گا۔ بہت شکریہ یاسمین صاحبہ آپ کے اس واقعے کے لیے۔ سو فرینڈز، اگر آپ کو سٹوری پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی سچا واقعہ ہے تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں یا اس واٹس ایپ نمبر پہ ہمیں میسج کر سکتے ہیں۔ میں کچھ دن اپنی طبیعت کی وجہ سے ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا، اس کے لیے معذرت۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، ہمیشہ پاکی کی حالت میں رہیں، مجھے اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیں۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلے واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم۔